औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुमा मुबारक का सूरज तुलू हो रहा है। इस दुआ के साथ आज के इस दिन का और इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। हर प्रोग्राम की तरह आज के प्रोग्राम में भी एक दिलचस्प, मुनफरिद और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौजू की तरफ जाने से पहले तारुफ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम शख्सियत डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी जीलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के पसंदीदा मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान सनाखा जनाब मोहम्मद कामरान कादी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम में अताअत अमीर की बहुत अहमियत है और हमने ये भी पढ़ा, सुना और देखा है कि अमीर की अताअत के लिए सारी चीज़ें कुर्बान कर दी जाती हैं, लेकिन अमीर का जो हुक्म है उसकी हुक्म अदूली नहीं की जाती। ये भी देखा गया है कि मौजूदा दौर में भी और पिछले अदवार में भी पीर और मुर्शिद के हुक्म पर भी अपनी गर्दनें कटाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो अताअत अमीर है या मुर्शिद की मोहब्बत है, या जिसको बड़ा माना, जिसको अपने से ज़्यादा बुजुर्गी वाला माना, उसके हर हुक्म पर सब कुछ कुर्बान कर देने का अज़म है, ये कहीं शख्सियत परस्ती में तो नहीं आता? इस पर आज के प्रोग्राम में हम गौर करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि अगर इस तरह नहीं तो बाकी शख्सियात के लिए अगर मोहब्बत की जाए तो उसे फिर शख्सियत परस्ती में हम क्यों शामिल करते हैं। तो आज का हमारा मौजू है शख्सियत परस्ती क्या है। अच्छा मुफ्ती इसाक मदनी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एक हस्ती को कायद मानना, रहबर मानना, रहनुमा मानना, ये मुस्बत अमल है या मनफी अमल? पहले तो इसको हम ज़रा बेस बना लें, इसकी बुनियाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। बहुत शुक्रिया, और इतने प्यारे मौजू का इंतख़ाब करने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह करे कि जो पैगाम हम यहाँ से पेश करें, हम भी और हमारे नाज़रीन भी उसको कबूल करें और उस पर अमल करें। सही। देखिए, शख्सियत घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, कोई ना कोई शख्सियत लाजमी तौर पर हमारे साथ मुंसलिक रहती है। घर में एक बाप का किरदार यकीनी तौर पे एक शख्स, यानी वो शख्स है बाप घर के अंदर, कि पूरी मुकम्मल औलाद की तवज्जो उसकी तरफ होती है और उसकी तवज्जो औलाद की तरफ होती है। आप महल्ले की तरफ चले जाइए, जो मस्जिद का इमाम है, ज़ाहिर है कि जमात के वक्त सब लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। इसी तरीके से आप पीर व मुर्शिद का आपने तज़किरा किया, असातिज़ा का ख़ास तौर पर तज़किरा किया जाए, और मैं इससे बढ़कर ये बात कहूँ तो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तो शख्सियात की इतनी भरमार है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में आप देखेंगे तो आपको इस्लाम के एतबार से बड़ी बड़ी शख्सियात नज़र आएंगी। मुल्क व मिल्लत के एतबार से आप देखें वहाँ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात आपको नज़र आती हैं। सही। तो कायद एक ही होगा, बाप एक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो है मतलब 10 शख्सियात को यूँ का ये सारे के सारे मेरे कायद बन गए। तो ये तो ज़ाहिर है कि एक नामुमकिन सा अमल है, लेकिन ज़ाहिर है कि एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता सबसे कायम हो जाना ये एक अलग बात है। सही। लिहाजा अगर कोई शख्स ये कहता है कि जनाब मैं फ़लाँ को, कोई अगर आलिम साहब हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, तो बहुत मुस्बत अमल इसको आप कहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी है कि सिर्फ मजहबी हवाले से नहीं, मुल्की और मिल्लत के हवाले से नहीं, बल्कि आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग जो किसी क्रिकेटर को पसंद करते हैं, कोई किसी कप्तान को पसंद करते हैं, कोई किसी अदाकार को पसंद करते हैं। और ये तो चलिए, अगर कोई मर्द को पसंद करते हैं तो समझ में आती है, तो ख़वातीन अदाकारों को अपना आइडियल बना के उनके पीछे ज़िंदगियाँ जो है मतलब गुजार रहे होते हैं, बर्बाद कर रहे होते हैं, उनके ख्यालों में गुम होते हैं। तो शख्सियत तो हर एक एतबार से कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन क्या हर मामले में उस शख्सियत के पीछे चला जाएगा? क्या हर हुक्म माना जाएगा? नहीं माना जाएगा? तो दो बातें मैं मुख्तसरन यहाँ पे अर्ज़ करूँ कि एक बात तो ये है कि जो किसी कबीले का सरदार है, बड़ा है, या कोई भी अल्लाह ताला की मखलूक में है, तो वादे तौर पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया ये कि जब तक शरीयत के दायरे में रहकर वो हुक्म देता है तो उसकी इताअत की जाएगी। लेकिन उसके हुक्म देने से कोई शरीयत का नुकसान हो रहा है या खुदा न खास्ता मेरे मुल्क की मफादात पर या मुल्क के कवानीन पर कोई असर पड़ रहा है, तो यकीनी तौर पर उसकी इताअत फिर नहीं की जाएगी। क़ूमू इला सय्यिदिकुम के अल्फाज मौजूद हैं हदीस में कि सरदार के लिए खड़े होने का हुक्म दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अलमरु अला खलीली दीन खलीली के अल्फाज जो हदीस शरीफ में आए हैं, कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि तुम देखो कि तुम किसको अपना दोस्त बना रहे हो। यानी यहाँ पे दोस्त से मुराद ये कि किसको अपना बड़ा बनाकर उसके पीछे आप इताअत करना चाहते हैं। तो ये भी देखना जरूरी है कि किसको आपने लीडर बनाया, किसको कायद बनाया।
کیا وہ قائد ایسا ہے کہ جو آپ کی دنیا کو بھی اچھا کرے اور آخرت کو بھی اچھا کرے، یا وہ قائد ایسا ہے کہ دنیا بھی برباد کرے اور آخرت بھی برباد کر دے؟ تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس کو آپ لیڈر مان رہے ہیں، بڑا مان رہے ہیں، قائد مان رہے ہیں، مرشد مان رہے ہیں، شیخ مان رہے ہیں، بڑا بنا رہے ہیں، تو اس میں کیا وہ صلاحیتیں موجود ہیں جو اطاعت امیر کے حوالے سے ہونی چاہیے؟ تو لہٰذا اس اعتبار سے بہت غور کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو قافلے کا رہنما ہوگا اس سے محبت تو ہوگی، تو پھر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے دائرے سے باہر جو لوگ ہیں وہ ہماری اس قافلے کے رہنما سے محبت کو دیکھ کر یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ شخصیت پرستی ہے؟ ظاہر بات ہے ہمیں اگر کسی سے محبت ہے تو ہم اب اس کا اظہار بھی کریں گے، اس کے قرب کا تذکرہ بھی کریں گے۔ تو دائرے سے باہر جو لوگ ہیں اسی معاشرے کے، لیکن وہ اس فیلڈ کے نہیں ہیں، وہ دور سے دیکھ کے کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی ہو رہی ہے، تو اس کا کیا جواب دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ شخصیت پرستی ہے کیا۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں بت پرست، یہ بت کو پوجنے والا ہے، آگ پرست آگ کو پوجنے والا ہے۔ اب یہاں شخصیت پرستی یعنی شخصیت کو پوجنا، تو شخصیت کو پوجا نہیں جاتا، پسند کیا جاتا ہے، آئیڈیل بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، ایک تو لفظ ہی غلط ہے۔ اچھا جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ قافلے والے جو ہیں امیر کی اطاعت کریں گے، جو سردار ہوگا اس کی اطاعت کریں گے، تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شخصیت پرستی ہے۔ تو اس میں ایک چیز جیلسی ہمیں نظر آتی، یعنی جو خود اطاعت نہیں کرتے اور دوسروں کو اطاعت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو شخصیت پرستی، حالانکہ وہ شخصیت کو پوج نہیں رہے، وہ اس کے عمل کو پسند کر کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، تو نظریہ آپ کو فکر اس کی پسند آ جائے، اس کی پسند آ گئی۔ اب دیکھیں ہر جگہ کثرت میں وحدت، نمازی کتنے ہوں گے لیکن امام ایک ہی ہوگا، واہ واہ، قافلہ پورا ہوگا لیکن سردار ایک ہی ہوگا، امت کتنی ہے نبی ایک ہی ہے، واہ، مرید کتنے ہیں پیر ایک ہی ہے، صحیح، تو ہر جگہ کثرت میں وحدت ہے، تو ان سب کو ایک کے پیچھے چلنا ہے، اور چلنا اسی وقت ہوگا ممکن ہوگا کہ جب وہ اس کو پسند کرے۔ اگر وہ اپنے قائد کو پسند نہیں کرے گا تو کیسے اس کو فالو کرے گا، اس کی اطاعت اس کی فرما برداری کیسے کرے گا؟ تو یہ کہنا کہ جی یہ تو شخصیت پرستی ہے، یہ غلط ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستی نہیں کرتے تھے، پوچھتے نہیں تھے، آئیڈیل بناتے تھے، پسند کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے۔ تو اس کو اگر ہم شخصیت پرستی کہیں تو یہ غلط ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ بالکل اسی طرح سے پیر امام یا پیشوا سے کی جانے والی عقیدت پر بھی جو اس فیلڈ کے نہیں ہیں، جو کبھی کسی کے مرید نہیں بنے یا کسی سے مذہبی طور پر جنہوں نے لگاؤ اختیار نہیں کیا، وہ جب دیکھتے ہیں کہ بھائی قطار لگا کر جو ہے نا وہ پیر صاحب کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، ان سے گفتگو کی جا رہی ہے، پیر صاحب کھڑے ہو رہے ہیں تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر صاحب بیٹھتے ہیں تو سارے بیٹھ جاتے ہیں، وہ دور سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بھی شخصیت پرستی ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف میں اس طرح سے موجود ہے کہ اگر بزرگ شخصیت ہے، نیک شخصیت ہے، جسے ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اس کے لیے یہ جذبات دیکھے گئے ہیں۔ تو اس بات کو ہم لبرلز تک یا ایک عام مسلمان تک کیسے پہنچائیں گے، یہ ایک تفصیل طلب جواب ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک بریک پر ہم چلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے واقعے کے لیے۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ شخصیت پرستی کیا ہے، اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جی مفتی صاحب بتائیے، پیر امام اور پیشوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حضرت نے جو بھی گفتگو فرمائی وہ یہ ہے کہ یقینی طور پر کثیر افراد میں کوئی ایک ہی رہنما اور کوئی ایک ہی قائد ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کائنات کا جو نظام ہے وہ ایک ذات بزرگ و برتر اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ یقینی طور پر ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی ذات ہے کہ جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ عام لوگ یعنی جو دین یا مذہب سے میں دور نہ کہوں بلکہ بیزار کا لفظ استعمال کروں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ ان چیزوں کو یہ کہتے ہیں کہ شخصیت پرستی ہو رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں باتیں کی جاتی ہیں۔ تو میرا بہت ادباً ان سے سوال یہ ہوگا کہ آپ کیا کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھتے؟ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو کیا آپ اس سے بے ادبی سے ہم کلام ہوتے ہیں یا کوئی ادب و احترام کے تقاضے آپ نے بھی طے کیے ہیں؟ اگر آپ نے کوئی ادب و احترام کے تقاضے طے کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی ذات کے اعتبار سے وہ بالکل درست ہوں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی اور خاص طور پر مذہب کے ماننے والوں کو، کیونکہ مذہب ذہب یذهب معنی یہ کہ مطلب راستہ دکھانے والا یا چلانے والا، تو مذہب یعنی اس راستے پہ چلنے والے جتنے بھی افراد ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جس شخصیت کی طرف جا رہے ہیں
تو اس کا دل میں ادب بھی موجود ہو، زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی باادب ہوں، آنے جانے کا انداز بھی ان کا ادب و احترام والا ہو، اور جب ان سے ملاقات ہو تو شرف ملاقات کے وقت بھی ان کا انداز ادب اور احترام والا ہونا چاہیے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ دیکھیں امام، پیر، شیخ، ان کو تو ایک طرف آپ رکھیے، ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ماں باپ سے اس نے سلوک کرنے کا، کیونکہ باپ سے بڑی شخصیت گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلی تربیت گاہ ماں اور باپ ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ جائیے تو دوسرا درجہ جو آ جاتا ہے استاد کا۔ اور کسی نے پوچھا تھا کسی سے کہ میں اپنے استاد کا زیادہ ادب و احترام کروں کہ ماں باپ کا زیادہ ادب و احترام کروں، میں ان کا کہنا مانوں کہ ان کا کہنا مانوں؟ تو کہنے والے نے کہا کہ ادب و احترام تو حقوق تو بیان استاد کے بھی کیے گئے ہیں، شیخ کے بھی کیے گئے ہیں، ماں باپ کے بھی کیے گئے ہیں، لیکن میری اپنی کیفیت یہ ہے کہ میرے ماں باپ گویا کہ مجھے آسمان سے زمین پر لے کر آئے، اور میرے استاد نے مجھے زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ تو لہذا دونوں کا ادب و احترام، لیکن اس بات کو بہرحال سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں عقیدت، ادب اور احترام کے تقاضے اپنی جگہ پر، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں جو افراط و تفریط ہے اس سے بھی ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ جس طرح کوئی شیخ اگر سامنے موجود ہو، یا ایون کوئی بھی جتنی بڑی شخصیت ہی کیوں نہ سامنے موجود ہو، پر میں اگر ان کے لیے جھک رہے ہیں تو اگر جھکنے کا یہ مقصد ہے کہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے، ان کی 10 بوسی کرنی ہے، تو جھکنا جائز ہوا، ورنہ حد رکوع تک جھکنا اور ہاتھ مطلب چومنا کا ارادہ نہیں ہے تو حد رکوع تک جھکنے کو علماء نے جو ہے مطلب وہ ناجائز قرار دیا۔ اسی طریقے سے کوئی شیخ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے سامنے جا کے زمین چومیں، لوگوں کو سجدے کا گمان ہونے لگے، تو اب ان چیزوں سے منع کیا جائے گا۔ ادب، احترام، تعظیم اپنی جگہ پر، مگر جو غلطی ہماری تعین کر دیا گیا، یہ حدود کا تعین کر دیا گیا، افراط و تفریط اس میں نہ ہو، تو پھر اس اعتبار سے عقیدت و احترام کے جو رشتے ہیں ان کو بالکل اپنایا جا سکتا ہے اور اس اعتبار سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ زیادہ جانتے ہوں گے، خانقاہی نظام میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ ایک پیر کے جو مریدین ہیں یا ایک امیر کی اطاعت کرنے والی بھیڑ ہے پیچھے، ایک قافلے کا سردار ہے، اس کے پیچھے جو سارے اس قافلے کے لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ خوش آمدی ہوتے ہیں، اور جو صورتیں مفتی صاحب نے بیان کی ہیں یہ زیادہ تر خوش آمدیوں کی وجہ سے آتی ہیں کہ حد کو کراس کر کے وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کا پیر کو گمان نہیں ہوتا، بدنامی پیر کی ہوتی ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں؟ یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اکثریت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ یعنی ایکسٹریم جسے کہتے ہیں نا، حدوں کو کراس کر جائے، یعنی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ سجدے کو، زمین کو چوم لیا، اب دیکھنے میں گمان ہو رہا ہے کہ سجدہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ جہاں تربیت ہوتی ہے، جیسے ہم خانقاہی نظام میں، تو اس میں تربیت ہی یہ کی جاتی ہے کہ ایسی چیز نہ کی جائے، کنٹرول، یعنی جس کو شریعت نے منع کیا ہے وہ غلط ہے، چاہے آپ کی کتنی محبت ہو، کتنی عقیدت ہو کہ نہیں جی میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر شریعت نے منع کیا ہے تو وہ غلط ہے۔ پہلی چیز یہ کہ تربیت ہی ایسی کی جائے۔ اچھا، جہاں تک ان خوشامدیوں کا تعلق ہے تو ان کو تنبیہ کی جائے کہ وہ اگر اس نے فوراً ایسا کر لیا تو آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کرے، اور اگر ممکن ہو تو اس کو سزا بھی دی جائے۔ اچھا، لیکن یہ صرف ہم تھوڑا سا صرف مذہبی معاملے میں آ گئے، جی، کئی دنیاوی لیڈرز بھی ایسے ہیں کہ جن سے بعض لوگ اتنی محبت، خوش آمدی اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کون ہی مارتے ہیں کہ اتنی محبت کرنا بھائی ان سے، اتنا احترام کرنا، ان کی گاڑی کو بھی چوننا ہے، یہ بھی نہیں ہونے دینا، ان کے پاس مکھی مچھر بھی نہ آئے، وہ چھینک مارے تو فوراً پہنچ جانا ٹیشو پیپر لے وہ خوشامد ہے نا۔ تو یہ دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہے۔ ہاں بالکل ہے، وہ کرتے ہیں، حد سے زیادہ کرتے ہیں، اسی لیے کہ تاکہ وہ دیکھ کے خوش ہو۔ اب وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں جی میرے ماننے والے اتنے کہ میری گاڑی کو بھی چوما جا رہا ہے، میرے پیروں کو بھی چوما جا رہا ہے، میرے جھنڈے کو بھی چوما جا رہا ہے، حالانکہ اس نے کبھی جو ہے نا جمعے کے علاوہ نماز بھی نہیں پڑھی۔ جی ہاں، تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دنیاوی طور پہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور مذہبی طور پہ بھی۔ تو مذہبی طور پہ یہ کہ ان کو منع کیا جائے، روکا جائے، اور دنیاوی طور پہ اب وہ لیڈر کیا اس کو روکے گا، وہ تو خوش ہوتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہو رہا ہے، حالانکہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اچھا مجھ سے یہ کہنا کہ اگر میں کسی قافلے کا امیر ہوں یا کسی سیاسی جماعت کا لیڈر ہوں یا کسی کچھ مذہبی لوگوں کا میں پیشوا بن گیا اور میں یہ کہوں کہ جو میرا غدار ہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے، یہ کیوں آ گیا؟ یہ سوچ، یہ تصور کیوں جنم لے رہا ہے کہ پھر ہم بات بھی سننا پسند نہیں کرتے؟ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ہر طرح کی سنتے تھے اور تحمل کا بھی جو ہے وہ اشارہ دیتے تھے، بلکہ حکم دیتے تھے۔ تو آج یہ عدم برداشت کیسے آ گیا کہ جو میری بات نہیں مانتا یا مجھ پہ تنقید کرتا ہے بس وہ موت کا حقدار ہے؟ دیکھیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ایک لیڈر کو بہت بڑا یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسے دوسروں کے پاس جانے دیا تو بھئی میرا پتہ صاف نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑا ڈر اور خوف ہوتا ہے ہر لیڈر کا، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو یا مذہبی اعتبار سے۔ بلکہ اساتذہ بھی، اساتذہ کا ہی معاملہ ہے، بعض اوقات شیوخ کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی بس ہماری خانقاہ سے وابستہ رہو، ہمارے رہو، بس ہمارے پاس کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ تو یہ ہر جگہ کا معاملہ یہ ہے۔
ایون اب تو مطلب چینلز کا معاملہ بھی ہے کہ ہمارے چینل میں بیٹھنا کہیں اور بیٹھے تو آئندہ نہیں بٹھائیں گے آپ کو. ہر جگہ پہ یہ معاملہ مطلب نظر آتا ہے ہمارا بندہ ہمارے پاس ہی مطلب رہے بک رہے کہیں اور نہ جائے وہ. تو یہ بہرحال معاملات ایسے یقینی طور پر ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس اعتبار سے یقینی طور پر اس کو تربیت اور یقین مانیے جو ابھی آپ نے الفاظ دہرائے ہیں کہ وہ اگر ان کے پاس سے وہ جائے ان کو مطلب کسی اور قائد کو کہہ کہ جناب وہی بہت اچھے آدمی ہیں تو اتنی اپنے اندر نفس پرستی ہو گئی. شخصیت پرستی سے تو حضرت نے روک دیا کہنے سے, لیکن نفس پرستی اتنی ہو گئی ہے, ہمارا نفس اندر سے اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی دوسرے کا نہ نعرہ برداشت کر سکتے ہیں نہ کسی دوسرے کا نام برداشت کر سکتے ہیں. ایک کام میں نے کیا کہ جس سے مذہب کو بہت بڑی قوت ملی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت میں ہم کو اضافہ نہیں کر سکتے اپنے حصے کا, ہم نے کام کیا. لیکن وہی کام اگر دوسرا کر رہا ہے تو میں اس پہ تنقید کروں گا, اس نے کیوں کیا یار, یہ کام تو میں نے کیا ہے, یہ سارا کام تو میرے کریڈٹ پہ ہونا چاہیے, کریڈٹ میں کسی کو کیوں اور دوں. حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ, حضور کی ناموس کا معاملہ ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ ہو, تو جو بھی مسلمان کلمہ گو ہے ظاہر ہے کہ وہ اب بات کرے گا, وہ چاہے کسی بھی سیاسی حوالے سے کسی کا وہ پیروکار ہو یا مذہبی اعتبار سے کسی خانقاہ سے وابستہ ہو, کسی بھی استاد سے, کسی اکیڈمی سے, کسی دارالعلوم سے وابستہ ہو, بلکہ میں تو اس سے بڑی بات کہتا ہوں کسی بھی مسلک سے وابستہ ہو, وہ اگر حضور کی ختم نبوت کا وہ کام کر رہا ہے, ناموس رسالت کا کام کر رہا ہے, تو بہرحال ہمیں اس کے اس کام کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوب, چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. کچھ اور دلچسپ سوالات ہیں. شخصیت پرستی کیا ہے, یہ ہمارا موضوع ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. شخصیت پرستی کیا ہے ہمارا موضوع ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, لیڈر کی بربادی میں مشیروں کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے؟ 100%. اچھا بالکل, لیڈر کی اپنی سوچ بھی تو ہوتی ہے تو دیکھیے, وہ نہ مانے. لیڈر کی اپنی سوچ ہوتی ہے, لیکن بعض دفعہ سچویشن ایسی پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ مجبور ہوتا ہے کہ ان کی بات مانے. ہاں دیکھیں نا, اب مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو خلفائے ثلاثہ تھے ان کے دور میں تو اتنا وہ نہیں تھا, آپ کے دور میں, فرمایا ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم. تو کتنی سچی بات ہے. جب وہاں یہ ہو سکتا ہے تو پھر آج کے دور میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی باطل ازم کے کو پروان چڑھانے والوں پہ بھی نظر رکھیں اور اطراف میں مشیروں پہ بھی نظر رکھیں. بالکل. تو ورنہ یہ کہ وہ اس قسم کے مشورے دیں گے, نہیں آپ فلاں جگہ اگر چلے گئے تو یہ ہوگا, اب وہ وہاں جا کے رک گیا, یا فلاں جگہ آپ کو جانا ضروری ہے, وہ چلا گیا تو وہ جانے میں الٹا ہو گیا اور نہ جانے میں غلط ہو گیا. تو اس میں ایسی وہ سچویشن پیدا کرتے ہیں کہ وہ قائد یا وہ لیڈر جو ہوتا ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ وہ کرنے سے کتنی نقصان ہوتا ہے اور اسی میں برباد ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ میں اس حضرت کی بات میں دو چار جملے اگر آپ اجازت دیں تو حضرت کی اجازت سے بھی. لیکن جو مشیر ہے نا, اصل مشیر بناتا کون ہے؟ قائد ہی بناتا ہے وہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد وہ ان 4-5-6 افراد پہ اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی یہ جو مشورہ دیں گے نا تو بس یہ بالکل صحیح ہے, اے چنگی گل ہے, اے دلاؤ کوئی گل کرے گا تو بری گل ہے, بس اصل بات یہ ہے, مسئلہ ہے. تو اگر وہ 6-7 افراد پہ قناعت کر کے بیٹھ گیا اور پبلک سے اس کا تعلق اگر ٹوٹ گیا تو پھر آپ سمجھیے کہ معاملہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. کیونکہ اصل جو قائد بنتا ہے, لیڈر بنتا ہے, وہ 5-6 کی وجہ سے نہیں بنتا, وہ اصل میں بنتا ہے عوام کی وجہ سے. عوام اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ لیڈر بھی ہوگا. لیکن ہمارے یہاں یہ بڑا المیہ ہے کہ وہ مشیر 4-5-6 رکھ لیے, اور مشیر بھی معذرت کے ساتھ کوئی غریب آدمی مشیر نہیں بن سکتا آج کے دور میں. مشیر وہی بنے گا جو پراڈو والا ہو, مشیر وہ بنے گا جس کا اپنا بنگلہ فلیٹ ہو, مشیر وہی بنے گا کہ جناب سرکار بہت اچھی بات ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. کمزور مشیروں کا داخلہ ممنوع ہے. تو یہ جو حالات ہیں نا, یہ حالات ہیں. یعنی یاد رکھیے گا کہ تحریک کا کام کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں, تحریک سے محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم یہ بھی غور کریں کہ قائد کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ بھائی میرا مشیر جو مشورہ دے رہا ہے مجھے اس کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے. لیکن بعض اوقات یقینی طور پہ سچویشن ایسی بنا دی جاتی ہے کہ اگر 6-8 افراد کا گروپ ہے اور وہی انویسٹر ہیں, وہی اس سیٹ کو, وہ سیٹھی جو ہے مطلب قائد کو لیڈر کو چلانے والے ہیں, انہیں کی گاڑی ہیں, سب کچھ ہے, وہ کہتے ہیں حضرات جو ہم کہہ رہے ہیں حضرت وہ آپ نے کرنا ہے, ورنہ حضرات یہ آپ کی تنظیم, یہ تحریک, یہ سب آپ کے حوالے, ہم جا رہے ہیں چھوڑ کے. تو جب انویسٹر کوئی ہوگا نا, اصل میں پھر وہ مشیر نہیں رہا, وہ انویسٹر ہو گیا. جب وہ انویسٹر ہوا تو پھر مشیر نہیں ہے. تو ہمیں انویسٹر اور مشیر میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشیر اتنا نہیں گڑباتے جتنا جو ہے یہ انویسٹر جو ہے وہ تحریکوں کا, تنظیموں کا بیڑا غرق کرتا ہے. چلیں جی, محمد کامران قادری.
اپنا ہستی پر جارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، دیکھنا ہو تو مدینہ دیکھیے، دیکھیے، دیکھنا ہو تو مدینہ دیکھیے، دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، جو ہے مانگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے مانگتا مصطفیٰ کی آل کا، آل کا، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شخصیت پرستی کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ قتل ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور مذہبی رہنما کو یا اپنے قائد کو، چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا ویسے ہی جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کا قتل ہو جاتا ہے، تو قتل کرنے والا جو ہے ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ تم نے ہمارے لیڈر کو، ہمارے قائد کو، ہمارے پیر کو یا ہمارے سیاسی رہنما کو یا ہمارے جس طرح کا، تو ایسا قتل کرنا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے قتل جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے غلط کام ہے، اب اس کے بدلے آپ ایک اور غلط کام کر رہے ہیں کہ آپ اس کو قتل کر رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ عدالت میں اس کو پیش کیا جائے، مطلب اس کو گرفتار کیا جائے، مقدمہ چلے، پھر عدالت اس کو سزا دے، سزائے موت دے، تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ اچھا جہاں تک یہ ہے کہ کسی قائد کو قتل کیا اور دوسرے نے، وہ کیا ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، ایک محبت ہوتی ہے اپنے قائد سے، عقیدت ہوتی ہے، اس نے دیکھا کہ یعنی وہ شدید محبت کرتا ہے اور اس نے کیا ہے تو اس نے فوراً کر دیا۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے اس میں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سازش بھی ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہ چلے کہ کس نے کرایا، تو جس نے اس کو مارا دوسرے نے اس کو مارا، کنفرم نہ ہونے پہ آپ نے ہم نے بھی قتل یہاں تو یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے صحیح کہ یعنی قاتل کو ہی مار دیا گیا تاکہ راضی نہ کھلے کہ کس نے کروایا، اور اس نے یہ کہتے کہ جی اس نے تو عقیدت میں مار دیا، حالانکہ اس کو مفتی صاحب بعض لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، نہیں، میں نے ثواب کر دیا، وہ تو مفتی صاحب بتائیں گے کہ ثواب میں نے یہ تو اپنے لیڈر کے قاتل کو مار دیا، میں نے وہ شدید محبت کی وجہ ہے نا کہ میں نے ایسا کام کیا کہ بس اس نے ان کو مارا تو میں نے ختم کر دیا۔ کیا کریں، اس کو کیا کہیں گے؟
وہ تو کہتا ہے میں نے برکت والا کام کیا. نہیں، معاملہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چینج ہے. مسئلہ اس اعتبار سے ہے کہ جب ایک شخص نے کسی کے قائد کو، لیڈر کو، رہنما کو، امام کو، مذہبی پیش کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اب اس کا مطلب جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر کے دوسروں پہ قتل کریں یا خدا نخواستہ املاک کو جلا دیں یا خدا نخواستہ مطلب جو ہے پوری مارکیٹس کو آگ لگا دیں. جس طریقے سے ہمارے یہاں کا ایک کلچر اور روایت رہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو مار دیا گیا تو بھئی اس کے ریئیکشن میں آ کے اس کے پارٹی کے لوگوں نے اٹھا کر مطلب سب کچھ جو ہے مطلب یہ کر دیا. ایون یہاں تو اس شہر کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کو اگر قتل کر دیا گیا وہ لسانی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، تو اس کے بدلے میں 100 افراد سے زیادہ مطلب قتل کر دیے گئے. یہ مطلب ہم نے دیکھا شہر کے اندر. یہ وبال آج جو ہم بھگت رہے ہیں، پانی ہمارے پاس نہیں ہے، آج ہم اتنے کرپٹ لیڈروں کو بھگت رہے ہیں، تو اس کی یہی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ لاشوں پہ سیاست ہوتی ہے. جب تک لاشیں نہ گرے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی ترقی نہیں کرے گی. ہم نے جو یہ کلچر اپنے یہاں اڈاپٹ کر لیا ہے نا کہ لاشوں پہ سیاست کرنا، اور میرا کارکن مرے گا تبھی لوگ مجھے جانیں گے میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں. یا ہم جو، اور پھر ہمارے یہاں یہ عجیب کلچر آ گیا کہ اپنی بات منوانے کے لیے عجیب ہمارا نظام ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے ہمیں روڈ بند کرنے پڑتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے ہمیں مطلب ٹائر جلانے پڑتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے نا، اصل بات کیا ہے کہ اول تو قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 جو قائد ہے، لیڈر، جس کو ہم واقعی لیڈر کہہ رہے ہیں، تو لیڈر کا کام ہوتا ہے نیچے ان کی تربیت کرنا. بھائی کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اپنے ملک کی املاک کو، لوگوں کی املاک کو یا سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا. ٹرینوں کو آگ نہیں لگانی، مارکیٹس کو آگ نہیں لگانی، روڈوں کو نہیں توڑنا، آپ نے اسٹریٹ لائٹوں کو نہیں توڑنا. یہ جو معاملہ، یہ لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے اگرچہ، لیکن آپ نے ایک گملہ بھی نہیں توڑنا، ایک پتا بھی نہیں توڑنا. یہ نعرہ تو اچھا لگتا ہے ہمیں کہ گملہ بھی نہیں توڑنا، پتا بھی نہیں توڑنا، اور واقعی گملہ نہیں ٹوٹتا، پتا نہیں ٹوٹتا، اس کے علاوہ سب ٹوٹ چکا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں المیہ ہے بہت بڑا کہ لیڈر اپنے نیچے کے لوگوں کی تربیت نہیں کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہر جمعے کو روحانی گلدستہ ہوتا ہے، تو آج کون سا وظیفہ بتا رہے ہیں؟ سورہ حشر کی آخری آیات جی. ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کے ساتھ. اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اب تک ہم نے جس کو بھی بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کا کام ہو گیا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ نماز کی پابندی، اور اس کے بعد 313 مرتبہ یہ ہر نماز کے وقت میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. صحیح. اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ. اس کے بعد دعا کریں، اپنا مقصد بیان کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، اور جس مقصد کے لیے پڑھے گا کامیابی ہوگی. بہت خوب. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام شخصیت پرستی کیا ہے، ہمارا آج کا موضوع تھا. اور مرکزی خیال اس پوری گفتگو کا یہی ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ ہوں گے تو اس میں سے ایک لیڈر ہوگا، اور بہت سارے مذہبی لوگ ہوں گے تو یقیناً وہ کسی ایک کو اپنا مرشد مانیں گے، پیشوا مانیں گے، امام مانیں گے. بالکل اسی طرح سے کہ جہاں نمازی ہوتے ہیں با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، جسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تو امام کی اقتداء میں پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس کو امام مانا گیا ہے، جسے مرشد مانا گیا ہے، جسے لیڈر مانا گیا ہے، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہو، سیاسی حوالے سے ہو یا دنیاوی حوالے سے بھی ہو، اس کو اس بھیڑ کی تربیت کرنی ہے، اس میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی تربیت دے کہ جو مجھے گالی دے تم اسے قتل کر دو، یا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو پورے شہر کا اس کی املاک کو آگ لگا دو. اور سب سے بڑی بات ہے صبر، تحمل، برداشت. اگر بالخصوص مذہبی لوگ اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس سارے مذہبی لوگ یا ان سارے مذہبی لوگوں کے ہم لیڈر ہیں یا پیر ہیں، ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کرے کہ سرکار نے ایسی صورتوں میں کس طرح سے اپنا عمل و کیا فعل مبارک کیا. اور جیسا کہ ابھی دونوں معزز مہمانان کرام نے بتایا کہ مشیروں سے بچنا ہے، ایسے مشیروں سے جو مشورہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی ذات کو فائدہ ہو. ایسے مشیروں سے بھی بچنا ہے جو یہ کہہ کر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے تمام اخراجات اور آپ کے سارے مالی معاملات کو سنبھالیں گے. کیونکہ اگر ہم نے حد سے زیادہ ان کی قربت اختیار کی، یعنی لیڈر کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر لیڈر نے حد سے زیادہ ان کی قربت اختیار کی تو وہ پھر سارے معاملے میں اپنی مرضی چلائیں گے. ساتھ ہی خوش آمدیوں سے بچنا ہے، اور پھر ان حرکات سے بچانا ہے اس بھیڑ کو جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو اسے ہم شخصیت پرستی نہیں کہیں گے اگر یہ ساری شرائط ہوں. لیکن اگر شخصیت خود ہی چاہے کہ لوگ ہماری پرستش بھی کریں، ہمیں پوجیں بھی، ہمیں سجدے بھی کریں، جیسے کہ بدقسمتی سے آج کل ہم دیکھتے ہیں، تو پھر خرابی لازم آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. محمد کامران قادری صاحب کے کلام سے اختتام. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب
نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں بسا جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا